वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत की है। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी के साथ अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump, and this will facilitate our business community, our industry, our agriculture, and this will also take care of immense waste of time and resources, which leads to corruption and nepotism. I'd like to encourage Jan Sarfraz, who's leading the show along with BOI and with a great team with him, to really now materialize and implement this program at lightning speed so that the people of Pakistan can feel the change, that the change is coming not through words but through actual action on the ground from Peshawar to Karachi. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तफरुका अंगेज़ अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और मरकूज़ है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंद नज़रियात से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा कि जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज दीगर सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा भी किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मयार की तारीफ भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज भी साजिशी अनासर बानी PTI को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए हुए हैं। फैज़ हमीद बानी PTI प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी, मैन पावर PTI ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलतकारी की। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। PTI अगर वफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता देना बंद करे तो चंद दिनों में दहशत गर्दी का अखलाकुमा कर देंगे। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। 9 मई बर्पा किया गया, उसके पीछे भी फैज़ का दिमाग था, प्लानिंग उसकी थी। मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। और आज भी इमरान खान की एक जगह हुकूमत है, वो बार बार कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करो। ये सारे जितनी लीडरशिप है जो है PTI की बता देती है उनको, तालिबान को। जिस वक्त कोर कमांडर था फैज़ वहाँ पे, फिर इसको तकवीयत पहुँचाने के लिए, इमरान को तकवीयत पहुँचाने के लिए इसने उधर भी बैठ के फैसिलिटेट किया। वहाँ से 3-4 हज़ार जो है तालिबान वापस लाए गए, यहाँ पे बसाए गए, लोगों के घरों में है वो, जहाँ पे साजिशें तैयार होती हैं। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज़ ने बोए हुए हैं। लियारी को बदनाम करने वालों की साजिश के जवाब में पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार कर ली गई है। सिंध हुकूमत ने फिल्म की तैयारी में मुआवनत की। फिल्म मेरा लियारी जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज़ की जाएगी। इस बारे में बात करते हैं सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से। शर्जील मेमन साहब, इस फिल्म के बारे में कुछ तफसीलात बताइएगा। शुक्रिया जी। देखिए जी, पाकिस्तान में जो है हुकूमत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और उसमें हुकूमत सिंध ने लीड ली है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। तो हमारी जो पहली फिल्म है मेरा लियारी के नाम से, वो तैयार हो चुकी है और वो मूवी रिलीज हो रही है समझे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो ये पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है, और स्पेशली जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है थ्रू एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान के पास पॉजिटिविटी है। पाकिस्तान नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे काम नहीं करता, पाकिस्तान अपनी पॉजिटिविटी को दुनिया के सामने उजागर करता है।
تو اس حساب سے جو ہے ایک مووی بنی ہے سندھ گورنمنٹ کے ہی اشتراک سے، جوائنٹ پروڈکشن ہے سندھ گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ لوگوں کی، اور اس میں میرا لیاری کے نام سے بہت اچھی مووی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا میسج ہوگا کہ جی آپ بھلے فکشن میں آپ برائی دکھاتے رہیں، ہم ریئلٹی میں اچھائی کو اجاگر کریں گے. اس کو انٹرنیشنل سطح پہ بھی ریلیز کیا جائے گا، اور اب کمنگ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کی پازیٹیوٹی، پاکستان کی بہتری اس کو پوری دنیا سے اجاگر کریں، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جھوٹے پروپیگنڈا اور جھوٹی چیزیں بناتا رہتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی جس میں بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہوئی، اب اس کو فکشن میں بھارت ادھر موویز بنا رہا ہے جس لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جو ان کو کوئی فتح ہوئی ہے. اب دنیا کے بچے کو پتا ہے کہ بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہوئی، لیکن بھارت چونکہ ویسے تو جنگ میں تو نہیں جیت سکتا لیکن وہ موویز میں جیت جاتا ہے کیونکہ ان کی پرانی انڈسٹری ہے، ان کی بڑی انڈسٹری ہے، تو وہ موویز میں جو ہے وہ جھوٹ دکھا کر اور فکشن پہ جو ہے مبنی وہ اپنی جو ہے وہ فتح دکھاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے بھارت اس چیز کا ماہر ہے. سندھ اسمبلی کے حلقہ PS9 شکارپور کے ضمنی انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ضمنی انتخاب آج ہوگا. نشست آغا سراج درانی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. حلقہ PS9 شکارپور کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ عملے کی تعیناتی اور انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. ریٹرننگ افسر کے مطابق حلقے میں مجموعی طور پر 178 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 70 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. الیکشن میں 2,77,792 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے مشرق وسطی افغانستان اور پاکستان ہمیش فالکنر کا کہنا ہے کہ برطانیہ پاکستان کے مجرموں کی حوالگی کے بارے میں کسی انفرادی کیس پر تبصرہ نہیں کر سکتا. کرمنل ججمنٹ سیریس ایشو پر قانون توڑنے والوں کے خلاف پاکستان اور برطانیہ حکومتی سطح پر مل کر حل نکال سکتے ہیں. برطانوی حکومت مڈل ایسٹ کے لیے امدادی رقم کو پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ میچ کرے گی. فلسطین کو ملک تسلیم کرنا بہت ضروری تھا. لندن میں فلسطینی سفارت خانے میں فلسطینی پرچم لہرانا ان کے لیے اعزاز ہے. غزہ میں امدادی سامان پہنچانے میں اسرائیل سمیت کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. برطانیہ غزہ میں مکمل اور ہمیشہ کے لیے جنگ بندی کا حامی ہے. برطانیہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تمام معاملات اور ایشوز پر مکمل رابطے میں رہے گا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزمان کو وطن واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. برطانیہ میں عدالتوں نے ان لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں جھوٹے بیانیے پر انہیں برطانیہ کی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. ایسے ہر شخص کے خلاف پاکستان قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے. برطانیہ کے اندر برطانیہ کی عدالتوں نے ان لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں اور کہا یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹا بیانیاں، یہ جھوٹ بیچتے ہیں اور بولتے ہیں، اس پہ سزائیں ہوئی ہیں انہیں. تو یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے، یہ برطانیہ کا اپنا نظام عدل، ان کی عدالت بھی یہی کہہ رہی ہیں. اور یہ برطانیہ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، صرف پاکستان کو نہیں. ہم اپنا ہر ایک کے اگینسٹ پاکستان قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے. کس طرح پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو اب مکر کیوں رہے ہیں، اپنے آپ کو علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی برطانیہ میں یا امریکہ میں بیٹھ کے بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچا ہو جاتا ہے. اور ان کے اپنے ادارے اور اپنی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور سزائیں دی ہیں انہوں نے. تو جن لوگوں کو وہاں سزائیں ہوئی ہیں ان لوگوں کو پھر ان کے ملک ہی بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہ یہاں بھی جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں اس کی بھی سزائیں بھگت سکیں. مظفر گڑھ سے پیپلز پارٹی کے نومنتخب رکن پنجاب اسمبلی علمدار عباس نے بلاول ہاؤس لاہور میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے. صدر زرداری نے ضمنی انتخاب میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ PB 269 سے کامیابی پر علمدار عباس کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی سے جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی مزید مضبوط ہوگی. صدر نے کہا کہ پنجاب میں جلد بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. جیالے پنجاب میں آنے والے بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاری کریں.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ خوراک کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی سرکاری نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے، غذائی اجناس میں خود کفالت کے لیے جامع پلان تیار کیا جائے اور گندم کی ذخیرہ کرنے کی استعداد بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے کہ حادثات، اسٹریٹ کرائم، اضافی چالان اور دیگر مسائل کے خلاف 19 دسمبر کو شہر بھر میں اہم پبلک مقامات سمیت اہم شاہراہوں پر مظاہرے کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے تحت نمائش شرنگی پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ شرکاء سے مقامی رہنماؤں کے علاوہ سابق رکن سندھ اسمبلی یونس بارائی، رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق اور امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے خطاب کیا۔ منم ظفر نے کہا کہ ٹریفک حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع اور اسٹریٹ کرائم پر پولیس کی خاموشی صوبائی حکومت کی بحثی قبول نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور اس کا میئر کراچی کو اس کا جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ منم ظفر نے خطاب میں کہا کہ حق دو کراچی تحریک کا اگلا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہیوی ٹریفک کا متبادل موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہیوی ٹریفک کو متبادل راستوں پر چلنے کا پابند بنایا جائے۔ کہ ہماری جو یہ تحریک ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اب یہ تحریک، اب یہ احتجاج، اب یہ دھرنے پورے شہر میں ہوں گے۔ 19 دسمبر کو انشاءاللہ شارع اورنگی پر بھی، شارع کورنگی پر بھی، شارع شیر شاہ سوری پر بھی، شارع فیصل پر بھی، قائد آباد پر بھی، ہب ریور روڈ پر بھی، انشاءاللہ اسی طرح نیشنل ہائی وے، یہ ساری ہائی وے ہوں گی۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ 19 دسمبر بروز جمعہ انشاءاللہ ان ساری شاہراہوں پر دھرنے دیے جائیں گے۔ اب دھرنا ایک جگہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ پورے شہر کراچی میں پھیلے گا۔ کراچی میں پولیس نے پاکستان سنی تحریک سرورت قادری گروپ کے مرکزی دفتر پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی ایک گرفتار مبینہ بھتہ خور کی نشاندہی پر کی گئی اور ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ترجمان سنی تحریک نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 20 ذمہ داران اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ایس آئی یو عمران خان کے مطابق ناظم آباد میں قادری ہاؤس پر کارروائی کی گئی، جس میں جواد قادری اور شاہزیب سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار ملزم ریحان کی نشاندہی پر کی گئی۔ ریحان جمشید کوارٹر میں بھتہ خوری اور فائرنگ میں ملوث تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ ترجمان سنی تحریک نے قادری ہاؤس پر پولیس چھاپے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے قادری ہاؤس کے کیمروں کو بھی توڑ دیا۔ ترجمان سنی تحریک نے کہا کہ سرورت اعجاز قادری کو بھی کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے سے ہی ملک چلتے ہیں، اب ہم نے آگے بڑھنے کا راستہ خود ڈھونڈنا ہے۔ جب بزنس مین اور پارلیمنٹیرین اثاثے ظاہر کر سکتے ہیں تو بیوروکریٹس کو کیا مسئلہ ہے؟ 31 دسمبر کو تمام افسروں کے اثاثے منظر عام پر آ جائیں گے۔ NFC ایوارڈ پر صوبوں سے جلد اتفاق رائے بھی ہو جائے گا۔ لاہور سے جواد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں پنجاب بھر کے چیمبرز کی قومی کانفرنس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IMF نے نہیں بلکہ ہم نے ہی کرپشن کی رپورٹ کا آغاز کیا تھا۔ اس رپورٹ میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں بھارت کے آنے سے چاول کی قیمتیں اور ایکسپورٹ کم ہوئی، پاس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ یہ کرپشن کا گڑھ تھا، 40 اداروں کو کم کر رہے ہیں۔ جس سیکٹر کو آپ ڈی ریگولیٹ کرتے جائیں، جہاں جہاں گورنمنٹ کی انٹرونشن کم ہوتی جائے، پاسکو کو ہم بند کر رہے ہیں، بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس پالیسی کا FBR سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ FBR صرف ٹیکس اکٹھا کرے گا، ڈنڈے کے زور پر معیشت چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا کہ جو سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں اسے لایا جائے۔ یہ آپ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو نان کمپلائنٹ سیکٹرز ہیں ان کے پیچھے جائیے، بیکاز اگر نان کمپلائنٹ سیکٹرز آر ناٹ پیئنگ، unfortunately, whether we have a choice or not choice, we will continue to put that disproportionate burden on you. کیونکہ ملک تو چلانا ہے نا، 2 کمپنیاں ہیں، باقی سارا ٹوبیکو میں انفارمل سیکٹر ہے، and they get the patronage from everyone in this country.
اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی کمپنیاں سیل ہو رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ کرپٹو ایکسچینجز کو لائسنس دینے کے معاہدے سے صورتحال میں مزید بہتری آئے گی۔ کرپٹو کاروبار میں 25 ملین سے زائد پاکستانی شامل ہیں۔ کرپٹو کونسل کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جانا ہے۔ کیمرہ مین اشرف ننکانوی کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور۔